Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen o Samain and Nazreen, I am Abdul Mannan Darwish speaking to you again from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे। आज एक बहुत अहम दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। मुहाजिरीन का, पनाह गुज़ीरों का आलमी दिन है। तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही है। तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही। अगर हम सरसरी सा भी तारीख़ आलम का मुताला करें तो हमें ये एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है कि शुरू से ही मुख्तलिफ कौमों ने मुख्तलिफ कौमों को उनके वतन से निकाल दिया, कभी जंग करके, कभी कैसे तंग करके, जैसे भी हुआ निकाल दिया। और बाद के हालात ये बताते हैं कि जिन्होंने निकाला उनकी तो तबाही हुई ना कुदरत की तरफ से, लेकिन जिनको निकाला गया उनका दौरे उरूज शुरू ही तब होता है। बड़े ज़ोर शोर से ये हम दिन मना रहे हैं ना आज। तो सबसे पहले अगर हम ज़्यादा दूर ना भी जाएं, मुहाजिरीन व अंसार मक्का से हिजरत मक्का, हिजरत से हिजरत मदीना, पहले हिजरत हबशा हुई, वो उसकी डिटेल तो आप जानते ही होंगे अच्छी खासी। सहाबा किराम और ख़ास तौर पे हज़रत जाफ़र बिन तल्लाल और वो जो नजाशी था, ईसाई अकीदे का बंदा था, लेकिन जो सलूक उसने किया और जिस तरह से हज़रत जाफ़र ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी ज़ात भाई थे, जिस तरह उसको मुतासर कर लिया जब ये कुफार गए कि इनको निकाल दें, ये तो ये हैं वो हैं, तो फिर उसने क्लियर लिखा कि नहीं, ये लोग हक पे हैं, सच्चे हैं। उसके बाद हिजरत मदीना शुरू होती है। फिर जब हिजरत मदीना हो गई, मदीना वालों ने खुले दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमा किया था कि आपको अपने शहर में जगह देनी, पूरी आलमे अरब या पूरी जो कुफार की दुनिया है उसके साथ झगड़ा लगाने के बराबर है। हमें पूरे अरब की मुखालफत का सामना करना होगा। ये ना हो कल आप ताकत पकड़ जाएं और उसके बाद वो जो मसाइल हैं वो हमारे लिए हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, तुम यकीन रखो, हालात जैसे भी होंगे, उनको तो पता था ना हालात कैसे होंगे, हालात जैसे भी होंगे मैं अब कभी नहीं मदीना छोड़ के जाऊंगा। हालात बाद में जंगें हुई, जंगे बदर हुई, जंगे उहद हुई, जंगे अहज़ाब, जो भी हुआ सब कुछ हुआ, अल्लाह ने मुसलमानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हालात कैसे भी हो जाए मैं अब आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। जंगें हुई, सब कुछ हुआ, वो हमारे सामने है तारीख। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वाले जो अंसार कहलाते थे, अंसारियों का साथ नहीं छोड़ा, और जो कुफार थे उनसे जो बन बड़ा हो सका, उनके जो सरगना थे, सरदार थे, फतह मक्का के बाद उनको भी माफ़ कर दिया गया। अबू सुफियान जैसे, जिसका बेटा, वो अबू सुफियान का बेटा जो था, और उसके बाद उसका नवासा जो था,
وہ یزید اور یہ امیر معاویہ، ان کو ہم سب جانتے ہیں۔ بہرحال معاملات آگے بڑھیں، اگر آگے بڑھائیں تو دیکھیں، زیادہ دور نہ بھی جائیں، بہت زبردست موضوع ہے۔ جب ہمارا ملک پاکستان بننا تھا اور 1000 سال تقریباً انڈیا کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ رہا، محمود غزنوی سے لے کے، ان ہندوؤں نے اور کافروں نے کبھی وہ مسلمانوں کو نہ صرف قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو سکی وہ کیا۔ پاکستان بن گیا، لاکھوں لوگوں کو کیوں قتل کر دیا، کیوں شہید کر دیا؟ کہ یہ مسلمان تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے کیوں ووٹ دیے تھے؟ چلے وہ بھی ہو گیا۔ 48 میں کشمیر کا مسئلہ، کشمیر کی جنگ لگتی، تو کشمیر کی جنگ شروع ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہ جو کشمیر کا راجا تھا گلاب سنگھ اور ہری سنگھ اور یہ جو لوگ گزرے، انہوں نے مسلمانوں کو شہید بھی کیا، لیکن لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو نکال کے ہمارے آزاد کشمیر یا پاکستان میں دھکیل دیا۔ ہم پاکستانیوں نے، ہمارے بزرگوں نے پھر کھلے دل سے ان کو قبول کیا۔ 65 کی جنگ لگتی ہے، اس کے درمیانی عرصے میں بھی بے شمار کشمیری ظلم و ستم کا شکار ہو کے مقبوضہ کشمیر سے پاکستان میں آتے رہے۔ یہ جو ان کے جوتی چاٹ غلام تھے تو مسلمان نا، شیخ عبداللہ، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، بخشی غلام محمد، جی ایم صادق، شمس الدین کٹ، یہ محبوبہ مفتی، یہ وہ سارے ان کے جوتی چاٹ غلام تھے۔ انہوں نے پوری کوشش کر کے جتنا بھی مسلمانوں کو ختم کیا جا سکا، کم کیا جا سکا۔ ہم نے 65 کی جنگ میں بھی لاکھوں کشمیریوں کو بے گھر بار ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے پاکستان میں آتے ہوئے 71 کی جنگ لگتی، پھر وہی کچھ ہی ہوتا ہے۔ 71 کی جنگ میں ایک اور مسئلہ نیا بن گیا۔ کشمیری تو جو تھے وہ تھے بیچارے، یہ جو بہاری تھے جن کے مقدر میں اچھا دن دیکھنا لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ بہار آپ کو پتا انڈیا کا ایک صوبہ ہے بنگال کے سے آگے۔ پہلے تو ان کو بہار سے دھکے دے کے بنگال میں بھیجا گیا، پھر جب پاکستان 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ہمارے اپنوں کی مہربانیوں کی تو فیل 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں بہاریوں کو یا تو مار دیا یا ان کو پاکستان میں دھکیل دیا۔ اب پاکستان کہاں تک بوجھ سنبھالے، بوجھ اٹھائے؟ بہرحال پھر بھی ان لٹے پٹے لوگوں کا جس طرح سے بھی ساتھ دیا، یا مفاد پرست لوگوں نے جس طرح سے ان کو ذلیل کیا اور فائدے اٹھائے، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا؟ 1980 کے نزدیک ایم کیو ایم اور اس طرح کے لوگوں سے ضیاء الحق نے رابطے کیے تاکہ پیپل پارٹی کا اور سندھیوں کا، دوسرے لوگوں کا زور توڑا جائے۔ تب سے اب تک لاکھوں کی تعداد میں وہ اردو سپیکنگ جو لوگ تھے وہ پاکستان میں تو آ گئے، پاکستان نے ان کو بھی قبول کر لیا، آہستہ آہستہ پاؤں پھیلا رہے ہیں۔ کراچی سے حیدرآباد، حیدرآباد سے نواب شاہ، آگے پاؤں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ بات کہتا ہوں، میں نے سنا ہی نہیں ہے، ان سے ذرا بھی بات کریں تو یہ اندر سے پاکستان کے بدترین دشمن ہے۔ ذرا گہرائی سے بات کریں نا، قائد اعظم کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ، اور ان کے پہلے بھی جو لوگ تھے، وہ لفظ کسی بھی شریف شخص کی زبان پہ نہیں آ سکتا۔ قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں، خدا ہی فیصلہ کرے گا۔ چلے اور آگے بڑھ رہے تھے۔
89 سے یا 79 سے 89-90 تک یہ افغانستان انقلاب کا ہے، سو کالڈ قسم کا۔ اب کیا ہوا کہ ایک تو ہر مسجد مدرسہ امریکہ کی خوشنودی کی خاطر چھاونی بنا دی گئی، اور دوسری طرف کم از کم 40-50 لاکھ افغانی پاکستان میں آ گئے، پاکستان کے کارڈ بن گئے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی تھی ہماری یا ہمارے بزرگوں نے وہی ریاست مدینہ اور مہاجرین و انصار والا معاملہ دوبارہ دہرایا اور کھلے دل سے ان افغانیوں کو بھی قبول کیا۔ لیکن غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ ہمارے بزرگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ سپولیے جو ہوتے ہیں، سانپوں کی اولاد، ان کو دودھ پلائیں، گوشت کھلائیں، کچھ بھی کریں، کیا مطلب دودھ پلانے سے وہ اپنی فطرت چھوڑ دیں گے؟ اس کے بعد ان افغانیوں نے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا، اور ہمارے مفاد پرست لیڈروں نے ان افغانیوں کو ساتھ ملا کے اپنے مفادات، مکروہ مفادات حاصل کرنے کی خاطر جو کچھ کیا، وہ باتیں یہاں چھیڑنے کی نہیں ہیں۔ اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارا ملک کہاں تک یہ برداشت کرے گا؟ ہمارے وسائل اتنے تھے، نہ اتنے ہیں نہ ہوں گے۔ امریکہ میں دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں امریکہ میں ان کے لوگ نہ جاتے ہوں، چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں، انڈین، پاکستانی، مسلمان، عرب، جو بھی۔ لیکن جو بھی امریکہ میں گیا وہ امریکن ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو بنا لیا۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر اب امریکہ میں رہنا ہے تو امریکن بن کے رہنا پڑے گا۔ یہ وہی بات جو مہاتما گاندھی نے ایک دفعہ کی تھی کہ یہ مسلمان تو عرب سے آئے ہیں، اگر انہوں نے انڈیا میں رہنا ہے، ہندوستان میں رہنا ہے، تو انہیں انڈین یا ہندو بن کے رہنا پڑے گا، نہیں تو عرب واپس چل جائیں۔ سب باتیں افسوس اس پہ ہوتا، مجھے رونا آتا ہے اس بات پہ کہ یہ جو تاریخ، میں کوئی تاریخ دان نہیں ہوں، ہسٹورین نہیں ہوں، میرا نہ کوئی شعبہ تھا، میرا تو جو بھی میں نے کام کیا پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، اب بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ باتیں ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی جاتی؟ کیوں نہیں بتائی جاتی؟ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو گیا سو ہو گیا، اور اب بھی ہو رہا ہے وہی کچھ کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے، اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کے کھلایا، سب کچھ کیا، وہ سانپ تھے۔ سانپ کیا اپنی فطرت بدلے گا؟ نہیں نہ بدلے گا۔ ہمیں یہ بات کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہوا؟ اور اس موضوع پہ بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن کہنے کا کیا فائدہ ہو؟ کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے؟ یہاں کیا بات بنی؟ صرف اپنا دل ٹھنڈا کرنے کی خاطر چند باتیں کر دی ہیں۔ انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے اور بہت سی باتیں کر لیں گے، باتیں کر کے ہم چلے جائیں گے، اور بس باقی باتیں انشاءاللہ آخر میں وہی بات ہے، دعا ہے، انت مولانا ونصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا ونصرنا علی القوم الظالمین، انت مولانا ونصرنا علی القوم الفاسقین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔